नारे तकबीर और रिसालत से हजरत का इस्तकबाल कर लें, पुरजोर अंदाज में नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, और जोर से बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं। नारे तकबीर। आप ये जाने की पहली मर्तबा मैं निजामत कर रहा हूँ, वरना निजामत मैं नहीं करता, ये लोग गवाह हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न मौलूद नबी, जश्न मौलूद नबी, जश्न मौलूद नबी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, लगेगा नारा फर्श पर, है चलते जिसके अर्श पर, गली गली नगर नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताबे दर्द है एहसास की जबान है ये, किताबे दर्द है एहसास की जबान है ये, मताए अश्क है खुशबू का तर्जमान है ये, किताबे दर्द है खुशबू, किताबे दर्द है एहसास की जबान है ये, मताए अश्क है खुशबू का तर्जमान है ये। हर एक शख्स न सुन पाएगा इनकी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा', सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, शुहराए इज़ाम, मेरे आका के प्यारे गुलामों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम का दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करे। पढ़े बाबा से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर आपको सुनाता हूँ। मेरे आका सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यानी इस शेर के अंदर मेरे आका सैयदी आला हज़रत ने हम गुनाहगारों को ये खुशखबरी सुनाई है कि घबराना नहीं, तुम अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखते हो और तुम्हारे हाथ में सहाबाए किराम का भी दामन है और अहले बैत का भी दामन है, और अहले बैत का भी दामन है। इसीलिए हम लोग फक्र से कहते हैं कि हम
نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ معمول نہیں ہے کہ ایک جماعت کو لے لیا جائے ایک جماعت کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اہل سنت نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے بہت ہی لمبا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے میں مختصر میں چند باتوں میں اپنی باتوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی نسبت سے رچایا اور سجایا گیا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا، یعنی زندہ مردوں کو ثواب پہنچاتا ہے، زندہ مردوں کو ثواب پہنچاتا ہے۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ اے اہل ایمان تم اپنے مرحوم کو صرف نفلی عبادتوں سے ثواب پہنچاؤ، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں پر پانی کی ضرورت ہو وہاں پر پانی کا انتظام کر دیا جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم اپنے صحابہ کو دی تھی وہ اسی تعلیم پر ہم اور آپ آج عمل کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر ماں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسلام نے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں۔ اب یہاں سے غور کرنا میرے مسلمان بھائیوں، صرف ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کہ جب تک والدین زندہ رہے تب تک ہمارے اوپر حقوق رہے، اور جب ہمارے والدین زمین کے اندر چلے جائیں یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ہمارے اوپر سے حقوق جو ہیں ختم نہیں ہوتے۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے اوپر کچھ حقوق تھے جب تک وہ زندہ تھے، اور اسی طریقے سے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق رہتے ہیں، کچھ حقوق رہتے ہیں۔ ان حقوقوں میں ایک سب سے بڑا جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جب ہمارے والدین دنیا سے چلے جائیں، قبروں میں چلے جائیں، تب بھی ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کرتی ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا
ہوتا ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو آج بے روزگاری اور برکت کا رونا ہے، آپ خود جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو کوئی اور سبب ہوگا، اور اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو شاید یہی سبب ہوگا۔ آپ اپنے والدین کے لیے ضرور جو ہے دعا کریں، دعائے مغفرت ضرور کریں۔ اب دوسرا حق دیکھو میرے مسلمان بھائی، دوسرا حق یہ ہے اولاد کے اوپر کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو اولاد ان کے ایصال ثواب کا انتظام کرے، اولاد ان کے ایصال ثواب کا انتظام کرے۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے کرے، چاہے قرآن خوانی کی شکل میں کرے، چاہے یتیموں کو کھلا کر کرے، چاہے مسکینوں کو کھلا کر کرے، چاہے کسی غریب کا گھر بنوا کر کرے، چاہے پانی کا انتظام کر کے کرے، چاہے کسی بیوہ کو لباس پہنا کر کرے، کسی بھی شکل میں اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اور ایک حق اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین دنیا سے قرض دار ہو کر گئے، یعنی ان کے اوپر قرض تھا، تو اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے قرض کو ادا کرے، وہ اپنے والدین کے قرض کو ادا کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے والدین کا انتقال ہو تو ہم کو اس چیز کا ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ ہمارے والدین کے اوپر کسی کا قرض ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک بہت ہی آسان نسخہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں کچھ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ یہ آپ کا مدرسے میں یا مسجد میں دینا جو ہے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ جب تک یہ مسجد میں لگا رہے گا، جب تک یہ مدرسے میں لگا رہے گا، ہمیشہ آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا، ہمیشہ آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس پرفتن دور میں آج کا انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس جب اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ کہاں سے اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا؟ تو اس سے آسان اولاد کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، اس سے آسان کوئی نسخہ اولاد کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری اس بات کو ضرور یاد رکھنا۔ اور ایک بات تنبیہ کے طور پر، وہ تنبیہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت دھوم دھام سے کھانا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت دھوم دھام سے کھانا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنے اہل محلہ کو بھی بلاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بلاتے ہیں، اور بہت ہی دھوم کے ساتھ سب کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت ہی دھوم کے ساتھ سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔
میرے مسلمان بھائیوں سن لو، یہ آپ کا کھانا کھلانا آپ کے والدین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، آپ کے والدین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ نے اسی پیسے کو کسی مسجد میں یا مدرسے میں لگا دیا ہوتا تو آپ کے والدین کو ہمیشہ ثواب ملتا رہتا۔ اور اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر تم کھلانا ہی چاہتے ہو تو یتیموں کو بلا کر کھلاؤ، غریبوں کو بلا کر کھلاؤ، مسکینوں کو بلا کر کھلاؤ، بیواؤں کو بلا کر کھلاؤ۔ اسلام نہیں روکتا، مگر شادی کی طرح سے خوشی کے موقع پر جس طریقے سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، میت کے وقت ایسا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور ہم اور آپ کس لیے کرتے ہیں؟ میت کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے کسی عالم دین سے مشورہ کر کے کام کریں گے اگر آپ، تو فائدے میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے، کیونکہ عالم جو بتائے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے گا۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے والدین کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات، اس موضوع کی ایک آخری بات، وہ آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قبر میں بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے، وہ قبر میں بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کو ہر قبر جو ہے ایک جیسی نظر آتی ہے۔ کیسی؟ ایک جیسی نظر آتی ہے، مگر نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے مثال دے کر بتایا تھا کہ تم جس کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص جب دریا میں ڈوبتا ہے تو وہ تنکے کا بھی سہارا لینا چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہم جب کسی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں اس کی بھی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے اہل خانہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دے، میرے دوست میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر دے، میرے گھر والے میرے ایصال ثواب کا اہتمام کر دے۔ ایک آخری حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ روح جو ہے ہر جمعرات کو اپنے گھر آتی ہے اور اپنے اہل خانہ سے ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہے، اور اگر اہل خانہ نے ایصال ثواب کا اہتمام کر دیا تو وہ روح جو ہے دعائیں دیتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے، اور اگر آپ نے ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا وہی روحیں جو ہے دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمیشہ جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام آپ اپنے مرحومین کے لیے کرتے رہیں اور ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دوسری چیز، اسلام کے اندر جو ہے ماں کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اسلام کے اندر ماں کا مقام بہت ہی بلند ہے، اور اسلام نے جو ایک عورت کو عزت دی ہے کسی بھی دھرم نے وہ عزت کسی عورت کو نہیں۔ بہت زیادہ سے زیادہ اگر اور دھرموں والے نے کہا تو لکشمی تک کہا، مگر اسلام نے عورت کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کے
पैरों तले जन्नत है। हम मेरे मुसलमान भाइयों, हमको न इधर भटकना है न उधर भटकना है, कहीं नहीं जाना है, बल्कि हमको अपनी मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करके अपनी माँ की खिदमत करना है। इंशाअल्लाह तुमको जन्नत मिल जाएगी, तुमको जन्नत मिल जाएगी। माँ एक ऐसी अजीम अनमोल तोहफा है कि जिसका बदला नहीं मिला करता, जिसका बदला नहीं मिला करता। इसलिए जब जब आपको वालिदैन मिले तो उनकी ज़रूर खिदमत करो। हदीस पाक में है, मेरे आका ने फरमाया कि जिसको वालिदैन मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर पाया, उसकी नाक जो है खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। यानी मेरे आका ने बद्दुआ की शक्ल में ये मुज़्ज़ा दे दिया, ये खुशखबरी दे दी कि अगर तुमने अपनी माँ की खिदमत कर ली, अपने वालिदैन की खिदमत कर ली, तो यही माँ जो है तुमको जन्नत भी दे सकती है, अगर तुमने उसको खुश कर लिया, राजी कर लिया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, माँ को जितनी खिदमत का मौका मिले ज़रूर जो है वालिदैन की आप खिदमत करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब आखिरी मौजू, आखिरी बात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत जो की है, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं मुसलमानों को मुल्क दूंगा, यानी मुसलमानों को हुकूमत दूंगा, मुसलमानों को हुकूमत दूंगा। तो अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इस हुकूमत की बुनियाद जो है मेरे आका ने मदीना मुनव्वरा में आकर डाली, मेरे आका ने मदीना मुनव्वरा में आकर डाली। और मेरे आका ने फरमाया कि 30 साल तक हुकूमत रहेगी, खलीफा होते रहेंगे, और 30 साल के बाद जो है बादशाहत शुरू हो जाएगी। 30 साल के बाद बादशाहत शुरू हो जाएगी। याद रखना, ये हदीस पाक है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खिलाफत का इनकार किया है उनकी गर्दन में ये तोक है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने तीनों खलीफा को निकाल दिया तो न 30 साल मुकम्मल होता है, न किसी की खिलाफत मुकम्मल होता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा कर लिया, मेरे आका ने जब दुनिया से पर्दा कर लिया तो सबसे पहले जिनके हाथ पर बैयत हुई उनका नाम क्या है? बोलो सब लोग, क्या नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये बैयत जैसे आज वोट होती है कि जब वोट दी जाती है तब कोई नेता या कोई सांसद या विधायक या प्रधान बनता है, उस जमाने में बैयत होती थी, यानी हाथ पर हाथ लोग रख के ये इकरार करते थे कि हम आपको अपना इमाम तस्लीम करते हैं, हम आपको अपना इमाम तस्लीम करते हैं। तो तमाम साहबा-ए-किराम ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत की और दुनिया वालों को बता दिया कि समझ लो, अगर कोई खिलाफत का हकदार था तो वो हजरत अबू बकर है।
میرے مسلمان بھائیوں، یہ بیعت کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، اور یہ بیعت حق ہے، یہ بیعت حق ہے۔ وہ کیسے میرے مسلمان بھائیوں؟ سنو، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، کیا نام ہے؟ نہج البلاغہ۔ اور اس کتاب کا مقام جو ہے کچھ لوگوں کے نزدیک قرآن کے بعد ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک قرآن کے بعد ہے۔ اس نہج البلاغہ کے اندر حوالہ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے، حوالہ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں تیر ہوا میں نہیں چلا رہا ہوں، میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، اور حوالہ دکھانے کی میری ذمہ داری ہے۔ سن لو، نوٹ کر لو، مکتوب نمبر 119، یعنی جو حضرت علی نے خط لکھا تھا، اور وہ خط نمبر کتنا ہے؟ 119، 119۔ اور یہ خط حضرت علی نے کس کے لیے لکھا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے، حضرت امیر معاویہ کے لیے لکھا تھا۔ اور حضرت علی نے خط کے اندر کیا لکھا کہ اے امیر معاویہ، میرے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور اسی طرز پر بیعت کی ہے جس طریقے سے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، جس طریقے سے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، اسی طرز پر، اسی طریقے پر لوگوں نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے۔ تو اب اگر کسی نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، اب اگر کسی نے عمر کی خلافت کا انکار کیا، اگر کسی نے عثمان غنی کی بیعت کا انکار کیا، تو حضرت علی کی بھی بیعت کا انکار ہو جائے۔ حضرت علی کی بھی بیعت کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ طریقہ تو وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ صحابہ ہی آپ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر رہے ہیں، اور صحابہ ہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے دن خلافت کی ہے؟ 2.5 سال۔ کتنے دن؟ 2.5 سال، یاد رکھنا یہ۔ اور 2.5 سال کا جو زمانہ ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی نے مخالفت کی ہو اور کہا ہو کہ اے ابو بکر، تم خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہو۔ کوئی نہیں دکھا سکتا کسی کتاب سے، کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ میرے آقا غوث اعظم، میرے آقا سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانے میں اگر سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ حضرت علی کا ہے، وہ حضرت علی کا ہے۔ یعنی حضرت علی نے، کیونکہ آپ نے جو روایت نقل کی ہے، میں پوری روایت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر آپ اعلان کرتے رہے کہ جس کو خلافت لینی ہو لے لے، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ آپ کی خاکساری تھی، یہ حضرت ابو بکر کی خاکساری تھی۔ 3 دن تک آپ اعلان کرتے رہے۔ میرے آقا سیدنا عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اور ہر مرتبہ اگر کسی نے سب سے پہلے جواب دیا ہے کہ اے ابو بکر، اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق ہے اور اگر کوئی اسلام کی باغ ڈور چلانے کے لائق ہے تو وہ تم ابو بکر ہو، وہ ابو بکر تم ہو۔ اس لیے اب کوئی خلافت نہیں لے گا، اب آپ کو ہی چلانا ہے۔
اب آپ کو ہی چلانا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال آپ نے حکومت کی، خلافت کی۔ جب آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت لوگوں نے کی، یعنی آپ کو خلیفہ چنا گیا۔ آپ نے کتنے دن چلائی؟ 10 سال۔ آپ نے 10 سال جوڑتے رہنا، کتنا ہو گیا؟ 12.5 سال۔ اب حضرت عمر کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو خلیفہ بنایا۔ آپ کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور آئی۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کے کام انجام دیے۔ آپ 12 سال تک مسند خلافت پر جلوہ گر رہے۔ کتنا سال ہو گیا؟ 24.5 سال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ آپ نے کتنے دن حکومت کی؟ 5 سال۔ کتنے دن؟ 5 سال۔ کتنی ہو گئی؟ 29.5 30 سال پورے ہونے میں کتنا دن بچا ہے؟ 6 مہینہ۔ اور 6 مہینہ جو ہے حضرت امام حسن نے خلافت کے کام انجام دیا۔ 30 سال ہو گیا پورا۔ میرے آقا نے جو خوشخبری سنائی تھی، جو بتایا تھا، میرے آقا کا فرمان سچ ہو گیا۔ میرے آقا کا فرمان سچ ہو گیا۔ زور سے بولو، میرے آقا کا فرمان سچ ہو گیا۔ اس لیے کسی دنیا دار کے بہکائے میں کبھی مت آنا، کیونکہ میرے آقا جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ میرے آقا جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ خلافت 30 سال رہے گی، تو پتھر پر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ تو مٹ سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ میرے آقا کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، میں بالکل قریب پہنچ چکا ہوں اپنے موضوع سے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت کے کار انجام دیا۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد خلافت کی باغ ڈور جو ہے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں حضرت امام حسن نے دے دیا۔ آج جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان سے پوچھو کہ امام حسن نے کیا سوچ کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ پہلے اس کا جواب دو۔ اگر امام حسن کی نظر میں امیر معاویہ غلط ہوتے تو امام حسین کا مارکا اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ جب ایک بھائی تنے تنہا 72 کو لے کر یزیدیت کو ہلا سکتا ہے، تو جس کے ساتھ 1-2 نہیں لاکھوں مسلمان ہیں، وہ پھر کیسے کسی کے سامنے دب جاتا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حق پر تھے، اور آپ سچے پکے مسلمان تھے، آپ صحابی رسول تھے، اس لیے آپ کو حضرت امام حسن نے خلافت کی باغ ڈور دے دی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، ایک مختصر تعارف جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
وہ اہل ایمان کے ماموں کیا ہے؟ اہل ایمان کے ماموں ہیں۔ قیامت تک جتنے اہل ایمان ہوتے رہیں گے سب کے ماموں ہیں۔ کیا ہے؟ ماموں ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، کیونکہ آپ کی بہن جن کا نام حضرت ام حبیبہ، کیا نام ہے؟ حضرت ام حبیبہ۔ میں اس لیے نام آپ کو یاد کرواتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی سوال کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں واحد ایک تنہا ایسا آدمی ہوں کہ جس کی تقریر روز جو ہے انٹرفیئر کی جاتی ہے اور برا جو ہے الزام لگایا جاتا ہے، مگر مجھ کو خوف نہیں ہے، کیونکہ میں جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں اور دکھانے کی ذمہ داری لے کر بولتا ہوں، دکھانے کی ذمہ داری لے کر بولتا ہوں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ام حبیبہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، تو اس رشتے سے کیا ہوا؟ اہل ایمان کے اب ماموں ہوئے، اور حضرت ام حبیبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی کی تمام بیویاں جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، دوسری چیز یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی کا مطلب جو قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو میرے آقا حضرت امیر معاویہ کو حکم دیتے کہ پتھر لایا جائے یا چمڑا لایا جائے یا پتہ لایا جائے اور اس پر آیت کریمہ لکھ دی جائے، اس پر آیت کریمہ لکھ دی جائے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ آیت کریمہ کو بھی لکھ رہے ہیں، اور صرف آیت کریمہ کو ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے، میرے آقا کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک چیز کا سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ کہ اگر میں کہوں آپ میری آفس کے ذمہ دار ہیں اور جتنا لکھنا پڑھنے کا کام کاج ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، اب آپ لکھتے رہے، مگر ایک شخص ایسا کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، اس میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، تو الزام کس پر جائے گا؟ لکھنے والے پر، اور لکھنے والے پر جب الزام جائے گا تو اس کے بعد جس نے لکھوایا ہے اس پر بھی الزام جائے گا، اس پر بھی الزام جائے گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بات کتنی دور چلی گئی۔ جب آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لکھا ہے تو پھر اگر آپ لکھنے والے پر شک کرتے ہیں تو پھر کیسے قرآن کو مکمل ثابت کر پائیں گے؟ پھر کیسے آپ قرآن کو مکمل ثابت کر پائیں گے؟ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ اہل سنت و جماعت ہر صحابی نبی کو عدل یعنی عادل مانتے ہیں، ہر صحابی رسول کو ہم عادل مانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں؟ جنتی۔ ہر صحابی نبی کو ہم جنتی مانتے ہیں، ہم اور آپ نے نہیں بنایا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ بے شمار بہت ہی زیادہ آیت کریمہ ایسی ہے
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تیرے ساتھ صبح شام رہتے ہیں، جو تیرے آگے پیچھے چلتے پھرتے ہیں، جو تیرے وضو کا دھون لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے جسموں پر ملتے ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہے اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت تیار ہے، جس میں نہر بھی ہے، جس میں باغ بھی ہے، جس میں دودھ کی نہر ہے، جس میں شہد کی نہر ہے اور جس میں میوے ہیں۔ جب وہ جنت میں آئیں گے تو میں ان کو میوہ بھی پلاؤں گا، شہد کی دریا سے ان کو شہد بھی پلاؤں گا اور دودھ کی دریا سے ان کو دودھ بھی پلاؤں گا۔ یعنی جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میں کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام سے رہیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بدبخت بیٹا ہے جس کا نام ہے یزید، جس کا نام ہے یزید۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کی سیرت میں یہ ملے گا کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر گزار دی، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر گزار دی، اور آخر میں آپ نے یہ وصیت کر دی، آپ نے آخر میں یزید بدبخت سے آپ نے وصیت کی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان کو پہلے کھلانا تب کھانا، پہلے عمدہ لباس ان کو پہنانا، پھر اس کے بعد خود پہننا، اور جب امام حسین ملک شام میں آ جائے، امام حسین ملک شام میں آ جائے تو خلافت کی باغڈور کو چھوڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ وصیت حضرت امیر معاویہ نے کی، مگر یزید نے حضرت امیر معاویہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ، اگر بیٹا غلط کرتا ہے تو باپ پر بدنام نہیں ہوتا، باپ پر الزام نہیں جاتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یزید غلط ہوا ہے تو امیر معاویہ بھی غلط ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں بہت دور بات نکل جائے گی۔ آپ حضرت نوح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ حضرت نوح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ نہیں، اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اب یزید کون ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں سن لیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت میں بدلاؤ سب سے پہلے جو لائے گا وہ بنی امیہ کا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا۔ اور یزید پیدا کب ہوا؟ 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا، اور یہ اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا بے ایمان تھا کہ جب اس کے ہاتھ میں سن 60 ہجری میں
خلافت کی باغڈور آ جاتی ہے، یعنی بادشاہت کی باغڈور آ گئی، بادشاہت کی باغڈور آ گئی تو یہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور یہ اسلام کے اندر پریورتن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے ماں بہن، جیسے اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھائی جو ہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ اسلامی قانون ہے، مگر یزید نے اس قانون کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ بہن بھائی سے نکاح کرنا حلال ہے، اور شراب اتنی کثرت سے عام ہو گئی کہ لوگ گھوٹ گھوٹ پر شراب کے عادی ہونے لگے۔ ناچ گانے کی محفل اس کی محل میں خود سجتی تھی، اور جتنی بھی برائیاں تھیں ہر برائیوں کو اس نے عروج دے دیا، جس کو میرے آقا نے مٹا دیا تھا۔ اس یزید بدبخت نے ہر برائیوں کو عروج دے دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام خطرے میں آ گیا۔ جب اسلام خطرے میں آ گیا تو امام علی مقام امام حسین 72 سپاہیوں کو لے کر کربلا میں آ گئے اور اسلام کو اپنا سر دے کر بچا لیا۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ جو آج ہم کو قرآن ملا ہے امام حسین کا صدقہ ہے، ہم کو جو نماز ملی ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے، ہم کو جو حدیث ملی ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے، ہم کو اسلامی تعلیم جو ملی ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یعنی جو بھی کچھ ہم کو ملا وہ امام حسین کا صدقہ ہے، اور امام حسین میرے آقا علی مرتضی شیر خدا کے بیٹے ہیں، جن کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علی کی محبت ایمان کی جڑ ہے، تو اب اپنے دل میں علی کی بھی محبت بساؤ، امام حسین کی بھی محبت بساؤ، امام حسن کی بھی محبت بساؤ، اور تمام صحابہ کرام کی بھی محبت بساؤ۔ میں نے جو شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا ہے آخر میں وہی آ کے پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے